बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ़ हर्फ़ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और हमारी जो एक रिवायत है दीनी और माशरती, उसके मुताबिक बिलउमूम हम ये देखा करते थे कि मग़रिब की नमाज के बाद उलमा अपने मुक़्तदी हज़रात के साथ खुले मैदानों में निकलते थे चाँद तलाश करने के लिए। आज पाकिस्तान में, मुल्क भर में जो ज़ोनल और ज़िली और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटियाँ हैं, वो उनके चाँद देखने के एहतमामात होंगे। और अभी यहाँ सेट पर बहुत सी बातें ऑन एयर होती हैं और कुछ ऑफ एयर, वो भी बहुत इल्मी होती हैं। और हमारे उलमा जो हमारे साथ आज मौजूद हैं वो बता रहे थे कि आज चाँद की जो पैदाइश है वो 9:33 पे होगी और शाम तक इसकी जो उम्र है वो उतनी नहीं हो सकेगी जितनी कि चाँद नज़र आने के लिए होनी चाहिए। माहिरीन फ़ल्कियात ये कहते हैं कि चाँद नज़र आने के लिए चाँद की उम्र 17 घंटों से लेकर 24 घंटों तक होनी चाहिए। बहरहाल ये हमारे ज़न्न तख़मीन के मामलात हैं और कुदरत की करिश्मा साज़ी जो है वो हर वक्त उसका इम्कान और वक़ूअ पज़ीर होने के लिए अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमें इन 29 दिनों में बहुत इस्तिक़ामत और तसलसल के साथ कुरान पाक के साथ मुंसलिक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये दुआ है और तमन्ना और ख़्वाहिश है कि ये पुरनूर सिलसिला हमारी इनफ़रादी ज़िंदगी में इसी तरह आगे बढ़े, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो है इसका मतलब और मफ़हूम भी यही होता है। अगरचे इम्कान है कि कल भी हम इस तरह की नशिस्त आरास्ता कर सकेंगे, लेकिन मैं इस इम्कान के पेश नज़र कि कल अगर ना भी मुलाकात हो तो मैं अपने नूरे कुरान की ट्रांसमिशन टीम के जितने भी मेंबरान, बिलखुसूस हमारे जो प्रोड्यूसर साहबान शहबाज साहब और मुबीन साहब और उनकी पूरी टीम, उनका शुक्रिया अदा करना लाजिम समझता हूँ। इसके साथ वो उलमा जो रोज़ाना इस महफ़िल को पुरनूर बनाते रहे, जिसमें लीडिंग रोल मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब का है, उसके साथ इस दफ़ा मुफ्ती खलील अहमद यूसफ़ी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया, अल्लामा बदरुज़्ज़मान क़ादरी साहब और दीगर जो शख्सियात। सुबह के वक्त इन उलमा का इस वक्त तशरीफ़ फरमा होना ये ख़ासा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपने वक्त को फरामा किया आपके लिए, हमारे लिए और हमारे लिए बतौर ख़ास कुरान पाक के उलूम, फ़नून और मज़ामीन और उन्वानात, इससे इक्तिसाब फ़ैज़ का मौका फ़राहम किया। आज का मौजू और आज का पारा 29वां पारा है जो सूरह मुल्क से शुरू हो रहा है। और सूरह मुल्क ये अपने मानी मफ़हूम और जलालत और अल्लाह ताला की जो सिफ़त है खलाक़ियत की, उसके एतबार से बहुत मारूफ़ और मोतबर है। और ये कुरान पाक का आखिरी वो ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन मक्की सूरतें हैं और आखिरी 2 सूरतें जिन्हें हम मुअव्वज़तैन कहते हैं, वो उनके अलावा बाकी सारी सूरतें मक्का के अंदर नाजिल हुई। और मक्का का माहौल जो हमने बहुत तफसील के साथ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पढ़ा और उनके मज़ामीन पढ़े, और वैसे ही मज़ामीन इस मुकाम और इस मौका पर भी हमें नज़र आते हैं। और सूरह मुल्क, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, रोज़ाना पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि आपने एक शख्स को तलकीन और ताकीद की कि क्या मैं तुझे एक ऐसी बात ना बताऊँ जिससे तेरे और तेरे ख़ानदान के लिए आसूदगी और राहत का सामान पैदा हो। उसने कहा आप ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया कि सूरह मुल्क की तिलावत किया करो, ये रोज़े माशर तुम्हारे लिए बख्शिश का एहतमाम करेगी। तो आज हमारे जो मज़ामीन हैं उसमें सूरह मुल्क और फिर उसके बाद जो सूरा और उसके मज़ामीन, जिसमें मक्का के अंदर नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से पहली वही का नूर लेकर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो आँखें जो राहों में बिछती थीं, उन्होंने अपने तेवर बदले और सादिक और अमीन कहने वाले
کاذب اور ساحر کہنے لگے۔ تو اس موقع پر قرآن پاک کی دوسری وحی اس کا نزول ہوا، اور جس میں بہت تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے ان خیالات کی تردید کی گئی، جس میں انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ساحر نعوذ باللہ اور کہیں دیگر عنوانات سے موسوم کرنے کی کوشش کی۔ آج ہمارے علماء ان پر بھی بتائیں گے، اور پھر اس میں ایک بہت اہم معاملہ جو ہماری عام خاندانی، معاشرتی اور ذاتی اور نجی زندگی میں بھی نظر آتا ہے ہمیں، وہ ہے کہ نظر بد۔ کفار نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ بنو اسد قبیلہ جو اس فن میں بہت ماہر تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت، آپ کے پیغام اور آپ کی شخصیت کے حصار کو محدود کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ان لوگوں کی خدمات حاصل کیں جو اس اعتبار سے بہت کایاں اور نمایاں اور معتبر تھے۔ اور ہمارے آج کے جو عنوانات ہیں اس میں یہ کہ نظر بد کیا ہے یا نہیں ہے، حق ہے یا حق نہیں ہے، اور پھر اس کا تدارک کس طرح ہے، اور پھر بطور خاص جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی یہ آیات جن کو اساطیر الاولین کہہ کر کہیں جھٹلایا جاتا تھا، اس کو کنڈیم کیا، اس کی تردید کی۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ کسی فرد یا کسی تحریک پر کوئی الزام آئے تو وہ فرد، اس کا ادارہ یا وہ سپوکس مین ان کی تردید کرتا ہے، ان کو کنڈیم کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلی اگر کفار اٹھائیں تو اس کا جواب افلاک سے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ زمانہ قبل از اسلام میں جب میرے اندر عرب کے ماحول کی طرح ایک بودھ تھا اس دعوت کے حوالے سے، تو میں رات کے وقت باہر نکلتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب اپنے دوستوں کے اس ہجوم سے واپس آنے کے لیے میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو خیال آیا سین کعبہ میں چلتا ہوں، اور دیکھا کہ سین کعبہ میں ایک شخص بہت محویت کے ساتھ قیام و قعود میں مشغول ہے۔ میں قریب ہوا تو دیکھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تنہائی میں انسان کی ذات ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اور اس وقت وہ جو بھی بات کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے وہ بالکل صحیح اور سچی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی بات کسی کو سنا نہیں رہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں پھر آپ کے قریب ہوا تو میں نے آپ سے جو آیات سنی وہ وہی آیات تھیں جس کے بارے میں ان چیزوں کی تردید اور تکذیب تھی کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے اور یہ کسی ساحر کی زبان نہیں ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوا۔ 29واں پارہ ہے، اور 29ویں پارے کے اہم مضامین ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ علامہ بدرالزمان قادری صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ساجد علی ساجد۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج اسماء الحسنہ میں سے اسم مبارک الرافع، بلندیاں عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی الرافع اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمد بدرالزمان قادری صاحب، سورہ ملک، اس کے فضائل اور آیت نمبر 2 جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ کا آغاز کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلا پیغام ہی یہ دیا کہ یہ ساری بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا پیغام ہی یہ دیا۔ سبحان اللہ۔ موت اور حیات کی تخلیق کی بات بعد میں کی، اور پہلے پیغام یہ دیا کہ ذہن میں رکھنا کہ مالک میں ہوں، اور مالک بھی ایسا جو قادر ہے، اور فرمایا ہر چیز پر قادر ہوں۔ الذی خلق الموت۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک کرینہ بڑا زبردست ہے، حیات پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حیات کا ذکر فرمایا۔ فرمایا حیات بھی دوں گا، لیکن جب دوں گا تو ذہن میں رکھنا کہ موت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، وہ اساس ہے اور اساسی نقطہ ہے، اور تمہیں اسی کی تیاری کرنی ہے۔ ترتیب کو الٹ دیا تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ اسے موت آنا ہے اور ہر قیمت پہ آنا ہے، اور اس کو جواب دہ ہونا ہے۔
بڑا خوبصورت پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پر میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ سورہ ملک اپنے فضائل کے اعتبار سے بڑی باکمال صورت ہے، 30 آیات ہیں اس کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو دیکھا اور ہمارے صحابی ساتھی تھے، عرض کی یا رسول اللہ آج میں خیمہ زن ہوا اور میں نادانستگی میں نے خیمہ جہاں اپنا نصب کیا وہاں مجھے خیمے سے آواز، زمین کے اس حصے سے آواز آ رہی تھی، سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی اور میں سنتا رہا یہاں تک کہ پوری تلاوت میں نے سنی ہے، اور یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یہ کیا؟ تو فرمایا کہ یہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر کی تنگی سے آسانی پیدا کرتی ہے اور قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، اور جس جگہ آپ لا علمی میں خیمہ زن ہوئے وہاں کوئی اللہ کا بندہ موجود تھا جس کا معمول یہ تھا کہ وہ زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، قبر کے اندر سورہ ملک پڑھنا تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اہل اللہ قبروں میں بھی حیات ہے۔ سبحان اللہ، یہ بنیادی چیز ہے، حیات بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، اور ان کے جو حیات کے معمولات تھے وہ معمولات بھی جاری ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حیات کے معمولات کو منقطع نہیں فرمایا بلکہ ان کو ویسے روح لوٹا دی اور وہ معمولات دوبارہ ان کے جاری ساری رہے۔ اس سورہ کو سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، یہ جھگڑا کرے گی قبر کے اندر جا کے عذاب کے ساتھ اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ روکے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو 30 آیات ہیں، سورۃ من القرآن 30 آیاتن، یہ ایسی سورت جس میں 3 آیات ہیں، تشفع لصاحبہا، اور یہ شفاعت کرے گی اپنے پڑھنے والے کی، حتیٰ یغفر لہ، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جب بندہ، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایسی صورت ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 30 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ یہ یہاں موجود رہیں گے اور اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو فرشتے رات تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ صورت کے پڑھنے کے فضائل ہیں۔ اچھا، یہاں اگلی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ حیات کی تخلیق، حیات آپ کی ایگزسٹ کرتی ہے، میری ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن موت کی تخلیق، اس کا مطلب ہے کہ موت جو ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اگر حیات مخلوق ہے تو موت بھی مخلوق ہے، موت کوئی عدمی چیز نہیں ہے، یہ بھی وجودی چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور سب کا جب فیصلہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان رکھ کے اللہ اس کو ذبح فرما دے گا، پھر کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ یہاں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حیات جو ہے وہ تو ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، موت بھی رب کی جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور یہ جو لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کے ازل سے اس کے علم میں باتیں ازلاً ابداً ہر شے اس کے علم میں موجود ہے۔ پھر یہ فرمانا کہ ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا تاکہ ہم جان سکیں، جانتے اللہ کی ذات پہلے جانتی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے اور اتمام حجت فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن شاید مجھ جیسا کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہ کر دے کہ یا اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں۔ یعنی نیک لوگوں پر بھی حجت قائم ہو جائے گی اور گناہ گاروں پر بھی حجت قائم ہو جائے گی کہ انہوں نے زندگی میں جو اعمال کی آج ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اب اسے انحراف نہیں کر سکتے، اسے بھاگ نہیں سکتے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں بابر بعیش کو عشق عالم دوبارہ نیست، کہ زندگی میں عیش کر لو اور پھر نہیں، اس خیال سے کہ شاید ہم کہیں جواب دے اس کا ہوں گے یا اس نہیں ہوں صورت نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے اس کنسیپشن کی، اس پرسیپشن کی کہ نہیں، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل، بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اسی کو پرکھنا جانچنا تھا، اور اس کا اگلے مرحلے پر فرما دیا کہ ہم نے تمہارے اعمال کو بھی جانچنا ہے۔ یہ حیات تمہاری یہ دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے عیش بھی ہے، عشرت بھی ہے، آسودگیاں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، ماں باپ ہیں، والدین، دوست، رشتہ دار، ساری آسائشیں نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، پیدا کی اس لیے کہ انسان ان سے استفادہ کرے، اسے انسان فائدہ حاصل کرے، لیکن فائدہ کیا ہے اس صورت میں حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کے طے شدہ پیرامیٹرز ہیں، ان سے باہر جا کے ان سے بینیفٹ نہیں لے سکتے، چاہے وہ آپ کی سماعت ہے، چاہے نون بصارت ہے۔ والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں جناب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ کی بات کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہوں۔ مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سبحان اللہ، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے،
اور جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ نون والقلم، اس سورہ مبارک کا نام نون بھی ہے اور قلم بھی ہے۔ اس سے 3 معانی مراد لیے گئے ہیں، یا تو وہ قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے اور بندے لکھتے ہیں، یا اس سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور حقیقی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ کے ساتھ وہ قلم ہے جس کے ساتھ بندوں کی تقدیریں لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی لمبائی کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ یہ قلم اتنا لمبا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارک جامع ترمذی کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا اور اس سے فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا مکتب، کیا لکھو؟ تو فرمایا ما کان وما ہوا کائن، وہ لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا اور جو تیرے بعد قیامت تک ہوگا۔ اللہ۔ اس سے علماء کرام یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ جب قلم سب سے پہلے ہے تو پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ تو کہا اس سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو لکھا جائے۔ اور پھر اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو محبت کے اشعار کہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو وہ مجھے پر کرنے چاہیے۔ فرما رہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، واہ 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 واہ، فقر جنید و با-یزید تیرا جمال بے نقاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور، تیرے وجود سے ظہور، اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا واہ امام، واہ واہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جناب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ واہ واہ، کیا بات۔ اور لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس سے حقیقت میں کیا مراد ہے لوح قلم سے، لوح سے اور قلم سے؟ تو علماء اسلام نے یہ کہا کہ اس دونوں چیزوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہا ایک علم لینے کا ذریعہ ہے اور ایک علم دینے کا ذریعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم لینے والے ہیں، مخلوق کو علم دینے والے ہیں، اس لیے ان دونوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور بات کہی، فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر جب یہ بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کی تو بعضوں نے کہا اتنا ہے اتنا ہے۔ علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خالق اور مخلوق کا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میں نے علم کی گہرائی دیکھی، جب میں نے کتابوں میں غوطہ زنی کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آشکار کیا کہ سارا لوح محفوظ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کا ایک صفحہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اس سے وسیع تر ہے۔ اس کی بات کے اوپر جب ہم غور کریں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ سارا قلب مصطفیٰ کے اندر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی چیزیں گننی نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ایک صحابی وصال فرما گئے۔ ویسے اس پر اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، سبحان اللہ، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ وصال فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور وہاں مدینہ المنورہ میں معاویہ ابن معاویہ کی نماز جنازہ تیار ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو جنازہ سمیٹ کے قریب کر دوں تاکہ آپ جنازہ پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو آپ نے جب سلام پھیرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، یہ کون سا ایسا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ میں 1,40,000 فرشتے حاضر تھے۔ اللہ۔ اب یہاں تعداد گننے کی ضرورت نہیں پیش ہے، ایسے دیکھا تو پتہ چل گیا۔ ایک اور اس کے اوپر دلیل بخاری کی موجود ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کو آسمان پر دیکھا۔ فرمایا ان کے 600 پر تھے، اللہ اکبر۔ اور نہیں کہا جبریل پہلے پر کھول میں گنوں، ایسے دیکھا اور پوری تعداد، اس کا مطلب ہے لوح محفوظ سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بر کے علوم و فنون اور معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے اوپر قرآن مجید شاہد ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب اس وقت سے پہلے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔
آیت 10 سے 16 تک بڑی اہم ہے. بہت بہت اہم ہے، اور اس میں امام الانبیاء حبیب کبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے حوالے سے ہے. اور میں ان آیات کی طرف جانے سے پہلے ایک ضابطہ جو متفقہ طور پہ ایک قرینہ اور قاعدہ جو ہے بے ادبی کے حوالے سے، وہ ہدیہ ناظرین کرنا چاہتا ہوں کہ بے ادبی دین الہی کے منافی ہے. سبحان اللہ. بے ادبی دین الہی کے منافی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر بے ادبی ہوئی سقط الاحترام والتعظیم، اگر احترام اور تعظیم ساقط ہوئی فسقط ما جاء به من الرسالہ، اور جو آپ پیغام لے کے آئے گویا آپ نے وہ سب کا سب ساقط ہو گیا. فباطل الدین، اور پورے کا پورا دین باطل ہو گیا. نمازیں گئیں، روزے گئے، حج گئے، زکوٰۃ گئے، صدقات خیرات، سارے اعمال صالح گئے، اور ایمان بھی گیا، ایک بے ادبی اور تعظیم کی وجہ سے کہ بے ادبی کی اور تعظیم نہیں کی. اور اگر احترام کیا فقیام المدح والثناء علیہ السلام، اور اگر آپ نے ثنا کی اور مدح کی، و تعظیم اور تعظیم کی، و توقیر کی، لہو قیام الدین کلہ ہی، تو پورا کہ پورا دین قائم ہو گیا. سبحان اللہ. تو گویا اساس جو ہے دین کی وہ تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، قوم را سرمایہ قوت عزو، حفظ سر وحدت ملت عزو. سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا تو وجود ہی تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سبب ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر بھی طاقت اور قوت، ارتقاء اور بلندی اور پیشوائی جس انسٹیٹیوشن سے ملتی ہے وہ رسالت کا ادارہ ہے. سبحان اللہ. بس جب یہ مدح اور ثنا ہو گئی، تعظیم ہو گئی، تو پورے کا پورا دین جو ہے وہ قائم ہو گیا. یہ آیات آتی ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ. اے میرے حبیب، ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس نے ایک لفظ کہا تھا، معاذ اللہ آپ کو مجنون کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 9 عیب گنوائے. اس کا تو نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے، وہ کون تھا اور کون نہیں تھا، لیکن قیامت تک ہر حافظ قرآن اس کے 9 عیوب گنواتا رہے گا، اور اس کی بدخصلتیں گنواتا رہے گا. وَلَا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ. حبیب یہ ہر زیادہ قسمیں کھانے والا اور انتہائی بے حد ذلیل، اس کی بات نہ سنیے گا، نہ مانیے گا. حماز مشاء بنمیم، یہ چلتا پھرتا تانے دینے والا ہے اور چغل خور ہے. مناع للخیر، اور بھلائی کو روکنے والا ہے. معتد اثیم، اور حد سے تجاوز کرنے والا، اور انتہائی بدترین گناہ گار ہے. عتل من بعد ذالک زنیم، اور اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ بدخو بھی ہے اور نطفہ حرام بھی ہے. اللہ کا غضب اور جلال دیکھیے. اللہ تعالیٰ یعنی ایک لفظ کہا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر غضبناک ہوئی، اتنے جلال میں آئی. فرمایا اس کے تو اصل میں ہی فرق ہے، یعنی وہ عیب جو دنیا کے سامنے پوشیدہ تھا. پیغام یہ ہے کہ میرے نبی کے بارے میں تمہاری کوئی خیال بھی ذہن میں آیا تو وہ عیب جو میں نے چھپا رکھے ہیں، اگرچہ میں ستار العیوب ہوں، میں عیب چھپاتا رہوں گا، لیکن اگر میرے نبی کی طرف آؤ گے تمہارے پوشیدہ عیب بھی ظاہر کر دوں گا، ایک عیب بھی رہنے دوں گا. اتنے طویل عرصہ تک جو عیب اس کا چھپا ہوا تھا اور اپنے آپ کو قریش سے کہلواتا تھا، بالآخر قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ اگر ایک بات کہے گا تو ہم تیری اصل سامنے لے کے آ جائیں گے. اور پھر سب نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ واقعی تو جو ہے وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. ان کان ذا مال و بنین، اگر وہ مالدار ہوں، بیٹے والے ہوں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب آیات آتی کہتے ہیں پہلو قصہ ہے. سنسم علی الخرطوم، اللہ فرماتے ہیں روز قیامت ہم اس کی ناک کو جو ہے ہم اس کو داغیں گے. اور ناک کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارا ایک محاورہ بھی ہے. ویسے تو غزوہ بدر کے اندر جو ہے اس کی ناک پر تلوار کا زخم لگا، دنیا میں اس نے اپنا انجام دیکھا، لیکن ناک کے حوالے سے ایک استعارہ ہے جس میں عزت کا، ذلت کا اور رسوائی کا. میری ناک رہ گئی، میری ناک کٹ گئی، تو ایک ہمارے معاشرتی بھی استعارہ ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوائی کا پیغام دے دیا. اور جہاں تک جھوٹی قسمیں کھانے والی بات ہے، اللہ نے پیغام دے دیا کہ بندہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا یہ قطعی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا، اسماء بن یزید نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ فرما دیجئے کہ سب سے اچھا ہم میں سے کون ہے؟ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ لوگ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے. سب سے بہتر تم ویسے. پوچھا یا رسول اللہ بدترین؟ فرمایا جو دوستوں میں پھوٹ ڈلوانے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے اور بے قصور پر تہمت باندھنے والا ہے. اور فرمایا یہ بے قصور پر تہمت باندھنے والا، چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا روز قیامت یہ کتوں کی شکل میں روز میدان حشر میں ظاہر ہوں گے. اتنی مطلب اس کے اندر وعید سنائی گئی کہ ان لوگوں کا یہ انجام ہوگا. اور بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں. ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے اپنی ماں سے پھر پوچھا، جا کے سوال کیا تھا اپنی ماں سے کہ میں اپنے 8 عیوب کو تو میں نے جو ہے وہ جان لیا کہ یہ میرے اندر عیب موجود ہے، 9ویں کا تم اقرار کرو گی.
تو وہاں نے پھر اقرار کیا، اس نے کہا ہاں میں اس کا اقرار کرتی ہوں، اگرچہ یہ میرا پوشیدہ تھا، لیکن آج اگر یہ مسلمانوں کے نبی نے اس کو ظاہر فرما دی، اس کے رب نے ظاہر فرما دیا، تو آج تجھے میں بھی ظاہر کر دیتی ہوں۔ تو گویا جو اپنے آپ کو قریش سے کہلواتا تھا، پتہ چل گیا کہ وہ قریش سے نہیں تھا، وہ قریش سے نہیں تھا، وہ کسی اور کی نسل تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساطیر الاول کہنے والے جو کہتے ہیں قصے قرآن کریم کے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا ہم ان کو اس طرح آزمائیں گے جیسے ہم نے جنت والوں کو، باغ والوں کو آزمایا۔ یہ ایک آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، میں اس پہ تھوڑا چاہوں گا کہ آپ لوگ ٹھہر کے ضرور بات کریں کہ یہ ایک عیب بیان ہوا ہے اس کا کہ سوسائٹی میں، دوستوں میں رکھنا پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنے والا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ چیزیں عیب سمجھی نہیں جاتی ہیں، سمجھی نہیں جاتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو، آپ جیسے صاحبان محراب و منبر کو اس جانب عامت الناس کو ضرور متوجہ کرنا چاہیے کہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی ماحول، اس میں اس طرح کے جو مزاج اور عادت کے لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں توڑ پھوڑ کا باعث بنتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے اعراض اور احتراز کرنا چاہیے۔ آج کے مضامین بہت اہم ہیں ناظرین، ابھی یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ان مضامین اور عنوانات کے حوالے سے مزید آگے بڑھیں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یہ صورتوں کا آخری گروپ ہے جو 29ویں اور 30ویں پارے میں، اور اس میں سے جو غالب اکثریت ہے وہ مکی صورتوں کی ہے، اور مکی صورتوں میں وہ اوائل دور جس میں ابتداءً دعوت کا آغاز ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ کفار ان کے بارے میں اس دعوت کے حوالے سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے پھر مختلف پالیسیز بناتے رہے، اور ایک ڈیل لے کر بھی وہ حاضر ہوئے کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کبھی آپ ہمارے خداؤں کو پوج لیا کریں، کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، کبھی آپ ہمارے طریقے پہ چل لیں، کبھی ہم آپ کے طریقے پہ چل لیا کریں گے۔ آج کل ہم اس طرح کے بہت سے کمپرومائزز اور پھر رواداری کی آڑ میں بہت سی چیزیں اس طرح کی اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ہمارا دین اسی طرح کے کسی مزاج کا حامل ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول۔ آج کی صورتیں اور عنوانات بہت اہم ہیں حضرت۔ سورہ معارج بالخصوص 19 سے 25 تک، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا حریص ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو پیسہ آتا ہے تو سمیٹ لیتا، اس کو روک لیتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنے مال کو صرف کرتا۔ یہ تین باتیں بیان کر کے فرمایا الا المصلین، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو اس کو صحیح معنوں میں رب سمجھتے ہیں، نہ تو وہ جلد باز ہیں، نہ تو وہ برائی پہ گھبراتے ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے پیسے کو روک لیتے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، بہت بڑی کوالٹی ہے نمازوں کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ یہ جیسے رمضان مبارک میں پڑھی ہیں جی، اور بعد میں چھٹی ہے اس کی، وہ عید کے بعد استغفر پھر اللہ العظیم۔ مسجدیں جو ہیں وہ تلاش کریں گی وہ ہمارے کہاں گئے نماز، اللہ اکبر۔ اصل میں ہماری جو تعلیم و تربیت ہے اس میں ہمیں یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ بیٹے نماز ضروری ہے۔ میں اس کا آپ کو ایک تجزیہ عرض کر کے پھر بات کرتا ہوں۔ آج کل کے دنوں میں عام روٹین سے ہٹ کے اذان کے فوری بعد نماز ہو جاتی، ویسے عموماً 5 سوا 5 کے قریب نماز ہوتی، روڈ سارے خالی ہیں، اور 8 بجے سارے روڈ بلاک ہیں۔ کیوں؟ بچے اسکول جا رہے ہیں، تو جو اسکول جا رہے ہیں وہ مسجد کیوں نہیں جا رہے؟ وہ مسجد کی اہمیت ختم کر دی گئی۔ اسلام نے بتایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز صبح فجر کی نماز پہ حاضری لگاتے تھے۔ کیا کسی مسجد میں لگائی جا سکتی؟ کیا صدر اجازت دے گا کہ حاضری لگاؤ؟ حضرت عمر بن خطاب نے حاضری لگائی، اور حضرت سلیمان نہیں تھے، ان کے گھر چلے گئے، ان کی امی جان سے پوچھا کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی، جماعت رہ گئی، نماز گھر میں پڑھ کے چلا گیا۔ بات پوچھ لی، سن لی، حکم سنا دیا، فرمایا بیٹا آئے سلیمان تو اس کو کہنا ساری رات تیری عبادت کرنا یہ تیری خوشی ہے،
فجر جماعت سے پڑھنا رسول اللہ کی خوشی، اپنی خوشی پیچھے کرو، حضور کی خوشی کو آگے۔ قوم کو یہ سمجھانا پڑے گا۔ میں اس پہ کسی ملک میں یہ ہوا اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی ممالک میں سے ایک ملک نے اس کے اوپر ایک پروگرام منعقد کیا۔ اس نے کہا بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار رکھو کہ ان کی حاضریاں لگاؤ، جو سارا مہینہ فجر با جماعت پڑھے گا اس کو سرکاری خزانے سے اس کی ضرورت کی شے دی جائے گی۔ اور بچوں کو سائیکلیں وہاں چاہیے تھی تو سب کو دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کو نماز کے پڑھانے کے لیے ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھا اور نماز پڑھنے پہ ان کی ضرورتیں پوری کی۔ تو پہلے وہ چیزوں کی طلب میں نماز پڑھتے رہے، پھر جب ان کے وجود میں نماز نافذ ہوگی تو پھر مشکلات میں اور تلواروں کے سائے تلے بھی نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ماں باپ پہلے کہتے تھے میٹھا آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی تو نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جو دنیا کے مختلف تھنک ٹینک مسلمانوں کے حوالے سے تجزیہ کرتے رہتے ہیں، وہ اس بات پر بطور خاص انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جب فجر کی نماز میں ان کی تعداد اسی طرح ہو جائے گی جس طرح جمعے میں ہوتی ہے یا دیگر نمازوں میں ہوتی ہے، پھر یہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکے۔ بالکل ایسے۔ تو اسلام نے بتایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمیشگی سے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے غریبوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب اور مسکین کبھی نہیں ستایا جائے گا، یہ تبھی ستایا جائے گا جب اس کو امیر ستائے گا۔ وہ کیسے ستائے گا؟ اس کا حق نہیں دے گا۔ اور اس پہ ایک حدیث شریف بیان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک مسکین غریب آدمی ایک امیر کو گریبان سے پکڑ کے اللہ کے عرش کے پاس لائے گا اور کہے گا مولا کریم تو نے میرا مال اس کو دیا تھا، اس کے مال میں شامل کیا تھا، اس سے پوچھ کہ اس نے میرا مال مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو جو امیر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں سے غریبوں کا حق ادا کرے۔ للسائل والمحروم، فرمایا جو مانگے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی اہل بیت نے اور آپ کے ازواج نے کر کے بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دن ایک جگہ سے 1,00,000 درہم نذرانہ آیا، تو آپ نے اعلان فرما دیا جس کو چاہیے لے جائے۔ سارے دن میں 1,00,000 ختم ہو گیا۔ ایک خاتون بعد میں آئی، اس نے کہا مجھے بھی کچھ دیں، تو آپ نے فرمایا گھر میں اگر کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تو وہ دے دو، تو کھانا دے دیا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کھانا لاؤ میں نے افطاری کرنی ہے، تو کہا جی کھانا تھا وہ غریب کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آج ہم پانی سے افطاری کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے یہ مال کب خرچ کرتے اور کون ہے جو مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ویسے ہماری زندگی روزوں میں سے اگر سحر اور افطار نکال دیا جائے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آپ جیسے قرون اولیٰ کی یہ ہمیں باتیں ہم سنتے ہیں، آپ سناتے ہیں کہ پانی سے افطار کر لیا، اللہ ایک کھجور سے افطار کر لیا، اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں حضرت ابو طلحہ انصاری کی اگر بات کریں نا تو انسان کا ایمان جوش مارے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا ابو طلحہ انصاری، آپ نے ایسی مسکین کی خدمت کی، اس کو مہمان کو کھانا کھلایا، اللہ نے آپ کی شان میں قرآن نازل فرمایا اور فرمایا یہ کام وہ کرتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کا اپنا نفس لالچ نہیں ہوتا اور جس کا اپنا ہی نہیں پیٹ بھرتا اس نے دوسروں کو کیا کھانا کھلانا۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، ان لوگوں کے اوپر نمازیں بھاری نہیں ہوتی، ان لوگوں کے اوپر غریب کو مال دینا بھاری نہیں ہوتا جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی۔ سب سے بڑی بات ہمارے مزاج کے اندر سے یہ بے خوفی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا جی، نہیں دیکھا جائے گا، جب دیکھنے کی باری آئے گی تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ نے اس مزاج کو بدلنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف واپس لوٹ کے آنا چاہیے تاکہ دنیا بھی خیر سے گزرے، آخرت بھی خیر سے گزرے۔ جناب اس پہ اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں اور پھر آگے سورہ نوح یہ ہے اور پھر اس کے 10 سے 12 تک جو مضامین ہیں آیات میں۔ سر یہ سورہ نوح کی جو یہ آیات آ رہی ہیں اصل میں انسانی حیات کا کرکس اور نچوڑ ہے۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان کی بنیاد، ہمارے سارے اعمال جو ہیں ان کی اساس اور بنیاد یہ آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ اپنے انہیں بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ اپنے رب سے استغفار کیا کریں، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد بیٹے بھی دے گا اور مال بھی دے گا۔ یعنی دنیاوی جو ہماری نیڈز اور جو ڈائر نیڈز ہیں، نیڈز میں بھی ڈائر نیڈز جو انتہائی جس کی ہماری موسٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ یار اولاد آ جائے، مال آ جائے ہمارے پاس،
جس کی ہم توقع کرتے ہیں اس کا بھی اگر کوئی ریمیڈی اور اگر حل دیا گیا ہے تو وہ استغفار کے اندر دیا گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انتہا درجے کی نافرمان ہو گئی، انتہا درجے کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی کو نازل فرما دیا، سٹارویشن ان پر آئی، فاقہ کشی ان پر آئی، اس کے بعد ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، 40 سال تک کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر روئے پیٹے اور دیکھا یہ تو غضب اور عذاب ہے اللہ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اولاد بھی دے دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال بھی دے دے گا۔ امام حسن بصری کی روایت بھی آتی ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی روایت بھی آتی ہے کہ آپ کے پاس جب کسی شخص نے آ کے سوال کیا بیٹھے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ اور دوسرے نے کہا جی میں فاقے سے ہوں، تو آپ نے فرمایا تم جو ہے تم بھی استغفار کیا کرو۔ اور کسی نے کہا میرے باغات خشک ہو گئے، پھل نہیں دے رہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ آپ کے مقربین نے پوچھا، جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ بیماریاں سب کی مختلف ہیں لیکن دوا آپ سب کو ایک ہی دے رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمایا میں نے یہ قرآن سے اخذ کیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، میں موسلا دھار بارش بھی برسا دوں گا۔ پھر فرمایا یمددکم باموال و بنین، اور تمہیں بیٹے بھی دوں گا اور مال بھی دے دوں گا۔ تو گویا اگر مال کی، میں یہ بات ہدیہ ناظرین بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر مال کی کمی ہو، اولاد کی کمی ہو یا فاقہ ہو گھر کے اندر، تو اس کا واحد حل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ ان لکل داء، اس کا آپ طریقہ بھی بتائیں گے استغفار کا؟ یہ اپنا موضوع پہلے مکمل کر لیں۔ جی میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان لکل داء دواء، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، وہ دواء الذنوب الاستغفار، اور گناہوں کی جو دوا ہے وہ استغفار ہے۔ اور پھر فرمایا قول من لم یستغفر اللہ، جو اللہ سے استغفار نہیں کرتا، فی کل یوم مرتين، دن میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ، ڈاکٹر صاحب ایٹ لیسٹ 2 دفعہ، یعنی یہ منیمم تعداد ہے کہ 2 دفعہ بھی نہیں کرتا، فرمایا فقط ظلم نفسہ، تو گویا اپنے نفس نے ظلم کیا۔ لوگ دوسروں پر ظلم نہیں کر رہا، اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ تم ظالم، اپنی ذات کے لیے ظالم ہو، 2 دفعہ بھی بندہ استغفار نہیں کر سکتا، یہ منیمم تعداد ہے۔ رسالت امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیسے کرے، فرمایا تھوڑی ایلیویشن پہ چلے جاؤ، بلند جگہ پہ چلے جاؤ اور دونوں ہاتھ اللہ کی طرف ایسے پھیلا دو، کہہ کہ مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا استغفار کو، اور تمہاری تکلیف کو رفع فرما دے گا۔ اور کہا دعا کیا مانگے، فرمایا اللہ کو جو سب سے زیادہ دعا پسند ہے، تم نے کہنا ہے یا اللہ میرے نبی کی ساری امت کی بخشش فرما دے، تو اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ استغفار کا طریقہ بتایا گیا کہ جب احساس بیدار ہو جائے، شعور بیدار ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو پھر کسی بلند جگہ پر جا کے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف پھیلا کے پھر اپنے مالک سے عرض کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قریب ہو کے سنے گا، اولاد نہیں تو اولاد بھی دے گا۔ اور آپ نے فرمایا ہلاک المصوفون، یہ وہ لوگ برباد ہو گئے جو ان قریب کہتے ہیں یار بھی وقت ہے، کر لوں گا تو اب بھی کر لوں گا، ڈیلے کرتے ہیں، لنگر آن کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ برباد ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے برباد ہوئے، فرمایا انہوں نے اپنے معاملے کی بنیاد بقا پر رکھی ہے، اور بقا کے وہ حامل نہیں ہے اور نہ بقا ان کے اختیار میں ہے۔ جو کیا پتہ بھی سانس نکل جائے، ہم یہاں سے باہر بھی نہ جا سکیں۔ تو گویا جو بندہ توبہ کو ٹالتا ہے وہ اپنے معاملے کی بنیاد بقا پہ رکھتا ہے، اور بقا اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تو بڑا واضح پیغام دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہ استغفار کیسے کرنا ہے، تمام بیماریوں کا حل اور علاج جو ہے وہ استغفار، اور صبح شام بطور خاص، صبح شام بطور خاص ایک تسبیح ایٹ لیسٹ تو کم از کم ایک تسبیح پڑھی جائے، اور اگر بہت ہی بندہ کیا گزرا ہے ایک تسبیح پڑھی جائے، ایک تسبیح پڑھی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح ایک شام پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو اور اسپیسیفک کسی کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کرنی ہو، تو پھر کھل اونچائی پر کھڑے ہو کر، تھوڑی اونچائی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر، حدیث پاک میں ہاتھ دونوں پھیلا دیے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت یہ بڑی اہم صورت شروع ہو رہی ہے، وما خلقت الجن والانس، ہمارے ہاں بڑی بحثیں ہیں کہ جی یہ جن پتہ نہیں کوئی سمبولک اور علامتی کوئی چیز ہیں۔ بہرحال جو ہمارا موضوع اور مضمون ہے سورہ جن کا، ایک تو تعارف بھی کروا دیں، اور پھر جنات کیا ہیں، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی حاضری کا جو ایک اس کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام قرآن مجید کان لگا کے سنا، اس قرآن مجید کے سننے نے ان کو ہدایت بخشی۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ معاملہ تھا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جن آسمان کی طرف جاتے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے اور اس کے اندر اپنی باتیں مکس کر کے آ کے نیچے بتاتے اور پھر اس طرح لوگوں کے کاروبار چلتے تھے. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہ اقبال نے بھی کہا تھا یہاں، اس نے کہا کہ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سحر کو آیا تھا سوگوار گیا. کیا بات. مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکشن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ جو شیاطین کا اوپر جانا اور وہاں سے کچھ باتیں سننا اور سن کے پھر نیچے بتا کر اپنا روب جمانا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جنوں کی آسمان کی طرف اور جادوگروں کی دخل اندازی بند کر دی اور ایک فورس تیار کی شہاب ثاقب. اگر کوئی جانے کی کوشش کرے تو ایسا جلتا ہوا درہ اس کو پڑتا ہے کہ وہ جل کے راکھ ہو جاتا. تو جب یہ پابندی لگی تو انہوں نے کہا تلاش کرو دنیا میں کیا ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہو گیا. پھر جن چلتے ہوئے 9 جنوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز بھی آئی. سبحان اللہ. یہ بازار تھا اقاص کا بازار، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے قرآن کو کان لگا کے سنا اور ان میں سے کچھ کہنے لگے لگتا ہے یہ، تو ان کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں جب قرآن پڑھا جائے تو بولتے نہیں. واہ. اس نے یہ بات مسئلہ سمجھایا کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو بولتے نہیں چاہیے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اوپر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرات کرے تو پھر چپ کر کے کھڑے ہوا کرو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ جو لوگ مس گائیڈ کر کے لوگوں کو سنا دیتے، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آسمان سے زمین کا تعلق ختم ہو گیا. اس کا معنی ایک خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا جو نبیوں پہ ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو. اس سے الہام، اس سے کشف اور اس سے القاء کی کیفیت مراد نہیں ہو سکتی. جو اس طرح کہتا ہے وہ امت کے اوپر بہت بڑا ظلم کرتا ہے. اب یہ جنوں کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مختلف طرزوں پہ پیدا کی. بعض حشرات الارض کی شکل کے، بعض ہواؤں میں اڑتے اور بعض فزیکلی انسانوں کی طرح چلتے پھرتے، اور ان میں کھانے پینے کے معاملات بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جب تم گوشت والی بوٹی کھاؤ نا تو اس کے ساتھ ہڈی لگی ہو تو اس کو چباؤ نہیں، گوشت کھا کے ہڈی پھینک دو. اس کے اوپر اللہ دوبارہ گوشت چڑھا کے جنوں کی خوراک بنا دیتا. اس سے پتہ چلا کہ جن بھی کھانا کھاتے، اور سارے وہ نظام جو انسانوں کے ساتھ ہیں وہ جنوں کے ساتھ بھی ہیں. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس دنیا پہ اللہ نے جنوں کو آباد کیا. پہلے انہوں نے عبادت کی، پھر لڑائی جھگڑا کیا، پھر قتل و غارت کیا، جس کی بنیاد پر جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری پاکی کے ساتھ، جس کو تو بنانے والا ہے وہ تو قتل و غارت کریں گے. وہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس سے پہلے جنوں کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنوں کو یہاں سے نکالا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو جن چمٹ جاتے، ساری جن فارغ ہیں اور صرف پاکستان کے مخصوص ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندہ فارغ ہوتا ہے اس کو چمٹ جاتا. ایسا ہمارا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں ہوئی، مرضی کا رشتہ نہیں ہوا، بات کسی نے مانی، کہتے ہیں جن چمٹ گیا، وہ آوازیں نکالتا ہے اتنی دور دور کی. ہمارے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ ہو نا کہ وہ جن چمٹا ہوا تو اس کو بٹھا کے کہو یہ میرا موبائل یہ گلاس اٹھا کے دکھاؤ. تو یہ سب ایسے ہی ہے. کوئی 1000 میں سے 1-2 کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں جنوں کی طرف سے اثرات ہوتے ہیں اور پھر اس بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی، وگرنہ باقی سارا یا طبی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جو مخصوص ایام ہوتی ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے، یا مرضی کے معاملات نہ ہونے کی وجہ سے یہ خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سارا بلیم اگر ان کو جنوں کو بلا لیا جائے نا تو وہ بھی ہاتھ جوڑ دیں جناب ہم اتنا قصور نہیں کرتے جتنا ہم پہ ڈال دیتے ہو. قوم کا مزاج ہی خراب ہو گیا کہ سارا چمٹے نہیں ہمیں قید کر لیا گیا. پھر اس کے اندر ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی کہ اگر کسی کو جن چمٹ جائے یا اس کو یہ خوف ہو کہ مجھ پہ نہ آ جائے، اب میں نے اس سے بچنا ہے تو کیسے بچوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، آپ روز رات کو جب آرام کرنے کے لیے بستر پر آرام تشریف فرما ہوتے تھے تو سورۃ فلق
اور سورۃ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں اس کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے دم کر کے اپنے چہرے اور جسم مبارک پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا آپ خود ملتے، اور یہ بتا دیا کہ جنوں سے محفوظ رہنا تو یہ عمل مبارک کرو، اللہ بچا کے رکھے۔ سبحان اللہ، بہت اختتام پہ ہیں ہم، اور سورہ مزمل، یا ایھا المزمل، کتنا دل نشیں انداز ہے، کتنا دل نشیں خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو ہمیشہ صفات سے پکارا ہے، کبھی ایک دو جگہ پر نام لے کے پکارا ہے، وگرنہ ہمیشہ صفت ہی بیان کی ہے۔ اگر چادر اوڑھ کے لیٹے تو فرما دے کہ چادر اوڑھنے والے، اس سے اتنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اتنی چاشنی مٹھاس ہے اس لفظ کے اندر کہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات جو ہے نہ قیام کیا کریں، کچھ آرام بھی فرما لیا کریں، کچھ حصے میں قیام کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی مشقت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گراں ہے کہ نہیں، اس میں آرام ہونا چاہیے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا کچھ سے زیادہ کلام کر لیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل امی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سحر جو ہے، سحر کا وقت جو ہے، یہ رات کا کون سا وقت افضل ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو خدا کا عرش جو ہے وہ جنبش میں آ جاتا ہے، ہلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحر کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو یقیناً آپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ سحر کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہو کے اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہے، اپنے بندے کی التجاؤں کو، استغاثوں کو سنتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رات کی عبادت کر کے بار بار نافع سے پوچھتے تھے، نافع بتاؤ سحر ہوئی کہ نہیں ہوئی، سحر ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، دن کو امور سلطنت اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ تو گویا ہمیں بھی اٹھ کے سحر خیزی کا جو اپنا معمول بنانا چاہیے اور آگے جو ہے بڑھنا چاہیے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں یہ جو ایک پریکٹس سیشن ہوا ہے اس سے یہ اخذ کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ناظرین، ہماری جو یہ جدید سائنس ہے اور بالخصوص جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ دماغ کی تخلیق کی قوت، جو کریٹیوٹی ہے، وہ سب سے زیادہ تہجد اور فجر کے وقت انسان کے وجود میں سرات کرتی ہے۔ اور آپ اگر اس کو کہیں آزما کے دیکھنا چاہیں تو یہ جو آتے ہیں، غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو وہ کنیکٹیوٹی جو ہے، جو تعلق اس وقت انسان کا جڑتا ہے، اور پھر جو مضامین عطا ہوتے ہیں، اور پھر انسان وہ چیزیں جو دن کے دیگر اوقات میں بعض اوقات مشکل سے نصیب ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی عطا اس وقت اس قدر فراواں ہوتی ہے کہ طبیعت رواں ہوتی ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ان خاص لمحوں میں اور لحظوں میں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کے معمول میں وہ لمحے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائیں۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج موضوعات کے حوالے سے بہت دل نشیں پیرائے میں اپنی گفتگو کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے ساجد علی ساجد۔ اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اور بہت اہم قرآنی وظیفہ ہے، یہ ہے پرامن نیند کا وظیفہ۔ ہماری جو ٹیم ہے نور قرآن کی، وہ بہت عمدہ اور اچھے وظائف آپ کے لیے عرضاں کرتی ہے۔ اور اس سے قبل جو اختتامی گفتگو تھی مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کی، اس میں بھی وہ اس کا اشارہ کر چکے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیٹ لیتا ہے، وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پرامن نیند عطا کرتا ہے۔ اور یہ معمول تھا نبی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جناب، میری تنگ دستیوں کو دور کر دے، میری تنگ دستیوں کو دور کر دے، خدایا جھولی کو بھرپور کر دے، چھڑا دے میرا دامن ظلمتوں سے، چھڑا دے میرا دامن ظلمتوں سے،
میرے افکار کو پر نور کر دے خدایا جھولی کو بھرپور کر دے مجھے توفیق سجدہ بھی عطا کر مجھے توفیق سجدہ بھی عطا کر کسل مندی کو مجھ سے دور کر دے خدایا جھولی کو بھرپور کر دے میں تنگ دستی میں بھی خوشحال ٹھہروں میں تنگ دستی میں بھی خوشحال ٹھہروں تو اپنے ذکر سے مسرور کر دے خدایا جھولی کو بھرپور کر دے کثافت دور ہو جرم و گناہ کی کثافت دور ہو جرم و گناہ کی تجلی سے میرا دل تور کر دے خدایا جھولی کو بھرپور کر دے رہوں نہ ایک پل بھی تجھ سے غافل مولا رہوں نہ ایک پل بھی تجھ سے غافل خرد کے بت کو چکنا چور کر دے خدایا جھولی کو بھرپور کر دے توکل ہو تو ساجد کا ہو تجھ پر مولا توکل ہو تو ساجد کا ہو تجھ پر تو اپنے لطف کا محصور کر دے خدایا جھولی کو بھرپور کر دے